आदाब। इमरान खान ने नई चाल चली लेकिन शायद खुद ट्रैप हो जाए। एक ये बड़ा इम्कान है इस बात का, ताहम उन्होंने ये साबित कर दिया कि इमरान खान बनना आसान है, भुट्टो बनना आसान नहीं है। इसकी तफसीलात पे बात करेंगे क्योंकि पीटीआई ने कॉन्फ्लिक्टिंग जो हैं वो स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक जानिब उमर अयूब ये कहते हैं कि हम अदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, नून लीग हमें आपस में लड़ा रही है। फिर पीटीआई ये कहती है कि न्यूट्रल हो जाए अदारे। अली बिन गंडापुर भी कहते हैं, इमरान खान की अबशीरा भी कहती हैं, और फिर वाजी करीब में इमरान खान खुद ये कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। बहरहाल पीटीआई क्या चाहती है इसको देखने की ज़रूरत है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या पीटीआई फार्म 45 के हवाले से अपने बयानिए से पीछे हट गई है, क्योंकि उसने नए इंतखाबात के हवाले से तैयारी की खुशखबरी सुनाई है कौम को कि कौम नए इंतखाबात की तैयारी करे। लेकिन हाफिज नईम ने जो है वो खड़े दिखाई देते हैं उस बयानिए पर जो इमरान खान का था फॉर्म 45 के हवाले से, और उनका कहना है कि नए इलेक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्म 45 के हिसाब से जिसका मैंडेट है उसको दे दे, वो हुकूमत करे, और नए इलेक्शन की इसका क्या ज़रूरत है। उसके जवाब में हाफिज नईम के साथ क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे, और फिर आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि धरना हो रहा है, लेकिन ये देखने की कोशिश करेंगे कि धरना हो रहा है लेकिन इसके पीछे जो है वो मकासद क्या हैं, क्योंकि दो इम्कानात जो है वो देखे जा रहे हैं। धरने का जमात इस्लामी को फ़ायदा होगा और अच्छा कदम है, एक अवामी इशू पर आए हैं, कुछ मुतालबात जमात इस्लामी ने रख दिए हैं। फिर आपको आखिर में बताएंगे दो बड़ी खबरें हैं, उनसे आगाह करेंगे। एक तो पीटीआई सोशल मीडिया विंग के हवाले से जेआईटी तश्कील दे दी गई है। ये गालबन जवाब है उमर अयूब को हुकूमत की जानिब से, वरना उस जेआईटी में कौन कौन शामिल है और मकासद क्या हैं इस पर बात करेंगे। और साथ साथ आपको बन्नू के हवाले से एक अपडेट देंगे। बन्नू में अपने काफ़ी सोर्सेज पैदा हो गए। अब नाज़रीन ज़रा इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आज हाफिज नईमुर रहमान ने 10 रुकनी कमेटी बना दी। इब्तिदा में तो उन्होंने ये फरमाया था कि हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी है उसमें एक नाम तो ऐसा कोई एक भी नाम ऐसा नहीं है जिनसे कुछ संजीदा बात हो सके। हुकूमत की जानिब से अता तारड़, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम का नाम दिया गया था। अमीर मकाम जो है उनके पास सूबाई राब्ते का इजाफी चार्ज है। इसी तरह अता तारड़ जो है वो तर्जुमान हैं हुकूमत के। डॉक्टर फजल चौधरी नून लीग के चीफ विप हैं, इस्लामाबाद से MNA हैं, बहुत संजीदा आदमी हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद मोहसिन नकवी जो है वज़ीर दाखिला, उन्होंने लियाकत बलोच से रब्ता किया और उसके बाद अचानक जमात इस्लामी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया और अब जमात इस्लामी ने कमेटी एक बना दी है। एक मुतालबा तो उनका वही था, कमेटी का बना रही है और ऐलान अभी कुछ देर में हो जाएगा। 10 मुतालबात उन्होंने तस्लीम सामने रख दिए। बाकी तो मुतालबात, बहुत सारे मुतालबात तो ऐसे हैं जो कभी तस्लीम नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे जो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है उसको 50% की रियायत दे दी जाए, क्यों दे दी जाए। जो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है वो तो साहिब सरवत है, तो वो जाए जाकर बिल दे। लेकिन बहरहाल देखते हैं वो हुकूमत कौन कौन से मुतालबात मानती है, कौन कौन से नहीं मानती। वो कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस डॉलर में पे करना बंद करें। ये मुतालबा अच्छा है क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको डॉलर में की किल्लत का सामना है, तो अगर आप डॉलर में पे करेंगे तो फिर इशू होगा। दूसरा ये है कि कैपेसिटी वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें 35% की कमी लाई जाए। ये भी बहुत अच्छा मुतालबा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और ये काबिल अमल मुतालबा भी है। ताहम कुछ टैक्सेस के हवाले से तो वो IMF के साथ हुकूमत के सींग फंसे हुए, बेचारी हुकूमत फंसी हुई IMF के हाथों। तो अगर जो बैल ने अपने सींग हिला दी है और हुकूमत धड़ाम से ज़ख्मी हो गई उसके नतीजे में, तो फिर क्या बनेगा, कौन जिम्मेदार होगा? हाफिज नहीं तो नहीं होंगे। लेकिन इस दरमियान में मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ तजावीज़ के साथ की, अच्छी तजावीज़ थी। ताहम उनसे तो ये करना है कि हुजूर ये सारे काम तो आप ही ने शुरू किया था। जब PDM हुकूमत आई थी उससे पहले इमरान खान तो वायदा तोड़ के साइड पर हो गए थे। फिर आप वज़ीर ख़जाना के तौर पर आ गए, मुशीर ख़जाना आए वज़ीर ख़जाना के तौर पे, और आपने जो है वो सारा बिजली की कीमतों में इजाफा शुरू किया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा शुरू किया। तो आप ये कैसे दावे कर सकते हैं कि जी हुकूमत ये करे और ये करे और ये करे? आप कर देते ना 35% अखराजात कम जो आज आप फरमा रहे थे। तो बहरहाल
اب دیکھتے ہیں یہ 24 گھنٹے میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی. لیکن ناظرین پی ٹی آئی کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ گزشتہ روز یہ میسیجنگ کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے اور یہ تاثر دیا گیا کہ اب بس اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ڈیل پکی ہے. میرے دوست ہیں شاہد مترا، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شرط لگانے پہ تیار ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو جائے گی دسمبر تک. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پاس اپنی وجوہات ہیں، ان کے پاس اپنی وجوہات ہیں. وہ کہتے ہیں میری کچھ اطلاع بھی ہے، میں بھی کہتا ہوں میری کچھ اطلاع بھی ہے، لیکن اب کون ہم دونوں میں سے سچا ثابت ہوتا ہے یہ تو دسمبر میں یا ڈیل ہونے تک ہی پتہ چلے گا. لیکن اگر ڈیل ہونا ہوتی تو اس کی انڈیکیشن کچھ نہ کچھ تو ملتی. ایک انڈیکیشن حکومت کی جانب سے ملی ہے، یا تو حکومت نے ڈسپریشن میں یہ کیا، لیکن وہ جو پی ٹی آئی کے دفتر پر چھاپا پڑا تھا کچھ روز پہلے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد ڈیجیٹل ٹیررزم کی اصطلاح سامنے آئی تھی، تو اس میں حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ کرے گی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم کیمپین چلی تھی افواج پاکستان کے خلاف، وہ اس کے برکات اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کون لوگ ہیں ان کا جائزہ لے گی. اس کے بعد جو ملزمان ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گی اور سفارشات مرتب کرے گی قانونی کارروائی کے لیے لا منسٹری کو اور حکومت کو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کمیٹی میں آئی جی اسلام آباد ہیں، اس کے میں ڈی جی سائبر کرائم ونگ ہیں ایف آئی اے کے، اس میں ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ بھی ایف آئی اے سے ہیں. پھر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اسلام آباد ہیں، اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو نیکٹا کے تحت کام کرتا ہے. تو اب یہ اگر یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جس قسم کے وزیر اعظم ہیں، وہ اگر یہ ڈیل ہو رہی ہوتی، اس کی کوئی انڈیکیشن ہوتی، تو شہباز شریف آج اس کا اعلان نہ کرتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ناظرین ذرا عمران خان کی چیزوں کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے، ان کی مووز کو. ایک وقت تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان سے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. وہ کہتے تھے حکومت تو جناب وہ تو یہ تو ان سے کہ میں موسم پر کس صورتحال پہ بات کروں. حکومت کی جانب سے آج بھی ریائٹریٹ کیا گیا کہ آپ مذاکرات کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی جواب دے. بیرسٹر غور صاحب فرماتے ہیں نون لیگ اپنا رویہ درست کرے. بھائی آپ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں. حکومت تو اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، انہوں نے اس وقت کچھ لوگ نامینیٹ بھی کیے تھے، انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ لوگ مذاکرات کریں گے، لیکن آپ بھاگ گئے. آپ نے کہا نہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کو ختم کریں گے جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے، اور نون لیگ ہمیں لڑا رہی ہے اور عوام کو اور آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہی ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر بریگیڈ افواج پاکستان کو 2 سال سے گالیاں بک رہی ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب نون لوگ ہیں. ڈاکٹر شہباز گل، شہزاد اکبر، یہ کیا پی ٹی آئی سے نہیں ہے؟ یہ کیا ان کی گفتگو سن لیں. وہ عادل راجہ کون ہے؟ وہ حیدر مہدی کون ہے؟ گو کہ وہ پی ٹی آئی نے ایک بار یہ کہا کہ عادل راجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی عادل راجہ سے جو ہے ان کے تعلقات جو ہیں وہ عادل راجہ جب یہ کہیں گے کہ میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں تو اس وقت بات بنے گی نا. پی ٹی آئی تو ان کی کسی بات کو ڈیناؤنس نہیں کرتی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے ماحول یہاں تک پہنچا دیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ نے یہ کہا کہ جی میں تو یہ جدوجہد کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نکل جائے سیاست سے. تو اب آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے. اب آج آپ کی ہمشیرہ جو ہے علیمہ خان، وہ کہتی ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں. علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے سیاست میں ملوث ہیں؟ یہ اگر ادارے آپ کو یقین دلا دیتے ہیں اور نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا. ادارہ تو مسلسل آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم سے تو آپ کی بات نہیں ہونی، اور آپ ہمیں پیغامات مت بھیجیں. اگر بیہائنڈ دی سین کچھ لوگ انوالو ہیں تو ان کو بھی یہ اداروں سے تو ان کو بھی یہ بات وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ کس کیپیسٹی میں یہ کر رہے ہیں. پہلے ایک وہ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہوتے تھے لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے ایک ایفرٹ کی تھی، وہ خود ڈسکارڈ ہوئے ہیں. اور بھی کچھ سینئر ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، اور معاف کیجیے گا بیوروکریٹ کہہ گیا، وردی والے سینئر جو ہیں وہ آفیسرز ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم ڈیل کرانا چاہتے ہیں لیکن ڈیل نہیں ہو پا رہی. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا آپ یہ جو ڈیمیج آپ ڈن کر چکے ہیں
اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ یہ پی ٹی آئی کی یہ جو ایفرٹ ہے، مجھے ذاتی طور پر میں پچھلے 35 سال سے سیاست کو کور کرتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ لاسٹ ڈچ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، کیونکہ عمران خان خود کو ہر قیمت پر باہر لانا چاہتے ہیں، اپنی اہلیہ کو باہر لانا چاہتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اگر وہ باہر آنا چاہتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے، اس کے لیے چالیں چلنا ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کے جو ایکشن ہو چکے، وہ جو آپ نے کہا کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، آپ نے نام لیے عسکری سربراہ کے اور حساس اداروں کے سربراہان کے، آپ نے نام دیے ان لوگوں کو اور آپ نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، آپ نے ان کے نام لے لے کر تنقید کی، اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم کو نون لیگ لڑا رہی ہے، آپ نام آپ نہ لیتے، آپ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج جب آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ریبلڈ کریں گے سچویشن کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں، اگر آپ غلطیاں تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو اوپنلی کریں۔ میں مسلسل یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں انتقام کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کرمنالٹی کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں ہوں، افواج پاکستان کے حکام ہوں، عسکری حکام ہوں، بیوروکریٹس ہوں، بڑے تاجر ہوں، وہ تمام لوگ جو اپنی حیثیت کو استعمال کر کے ملک کو نقصان پہنچا سکتے تھے اور انہوں نے پہنچائے ہیں، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے، وہ اس میں آئیں اور اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک دن دھمکی لگائی، پھر آپ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو آپ واپس آ گئے کہ اور سوری نہیں میں تو آپ بڑا اچھا آدمی اور آپ کی تو میری نظر میں بڑی عزت ہے۔ ایسے معاملات حل نہیں ہو سکتے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا ناظرین، عمران خان اگر یہ چاہتے ہیں تو ان کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنا پڑیں گی۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے میرے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ آپ نے 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، آپ جائیے قوم سے معافی مانگیے، پھر حکومت سے بات چیت کیجیے، تو بات چیت کا راستہ پارلیمنٹ سے نکلے گا، آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں، پارلیمنٹ کے راستے سے بات چیت کریں، اس کے بعد ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جانب جاتی ہے تو یہ اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب ناظرین، اب مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہوں گی تو پھر ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بھٹو بننا آسان نہیں، ذوالفقار علی بھٹو بننا آسان نہیں ہے، یہ ثابت کیا ہے عمران خان نے، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ عمران خان بننا آسان ہے، کیونکہ آپ بیٹھ کے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی ایک میرے اڈیالہ جیل میں جو صاحب ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بڑے بڑے افسران عمران خان کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں، تو اس صورتحال میں گالیاں والیاں بکنا اور ایک رائے ہموار کر دینا اور بات ہے، لیکن جان کی بازی کھیل کر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو سیاست سے دور کرنا چاہتا ہوں، تو جان کی بازی کھیل لگا کر ایفرٹ کرنا، جدوجہد کرنا، یہ ذرا مختلف کام ہوتا ہے، جو شاید جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں کر سکیں گے، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ ناظرین، اب چلتے چلتے بنو اپڈیٹ لے لیں، میرے بڑے سورسز ہو گئے ہیں بنو میں ماشاءاللہ سے۔ 14 طالبان جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، 4 روز ہو گئے ہیں، یہ ٹریڈرز کے دباؤ پر گرفتار کیا گیا تھا، وہ ایک تھانے میں ہیں، کس تھانے میں میں یہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر نہیں بتاؤں گا، لیکن اطلاع یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی پرچہ درج نہیں ہوگا، اور ٹریڈرز یہ چاہتے ہیں پرچہ درج ہو، اور ایک ایم این اے ہے جن کا تعلق بدقسمتی سے پی ٹی آئی سے ہے، ایک ایم پی اے ہیں جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اور 2 مزید ہیں وہ جو جے یو آئی کے صاحب ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ قریبی رشتہ دار اور وزیری قبیلے سے ہیں، تو وہ میری اطلاع کے مطابق وہ پولیس والوں پر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مقدمہ درج نہ کریں۔ آئی جی صاحب بھی اور حکومت خیبر پختونخوا کی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ مقدمہ درج نہ ہو۔ اطلاع یہ ہے کہ ان کی خوب خدمت ہو رہی ہے طالبان کی، لیکن مقدمہ درج نہیں ہو رہا۔ اور ناظرین، اتنا ہی اپڈیٹ تھا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔